अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हस्बे वादा आपके सवालात और मेरे जवाबात, ये स्पेशल सेगमेंट मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को किया करूं। अभी बात शुरू करते हैं। टाइम थोड़ा है, सवालात आपके बहुत ज़्यादा हैं, मैं कुछ सवालात चुने हैं क्यों कि ये ज़रूरी हैं। और ये GH साहब हैं, पूरा नाम नहीं उन्होंने लिखा। मेरी कोशिश होगी कि आप जब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आखिर में अपने क्वेश्चन पे नाम और जगह ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि जो आपका वहाँ यूट्यूब पे या ईमेल पे जो आपकी आईडी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपके नाम से स्पेसिफाई हो। इसलिए ये मैं नाम पूरा समझने में कासर रहा, लेकिन आपका क्वेश्चन ये था। वो पूछते हैं कि क्या आप बराह रास्त तनकीद कर सकते हैं बहैसियत जर्नलिस्ट। आपका क्वेश्चन उस तरह वाज़ेह नहीं है कि आप ये नहीं पूछ रहे कि क्या हम बराह रास्त तनकीद हुकूमत पर कर सकते हैं, सियासतदानों पर कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर कर सकते हैं, आर्मी पर कर सकते हैं, जजेस पर कर सकते हैं, या किन पे कर सकते हैं। आपने ये क्वेश्चन इस तरह क्लियर नहीं किया, लेकिन आपने इतना पूछा है कि बराह रास्त तनकीद कर सकते हैं। जी हाँ, हम पब्लिक फिगर्स पर तनकीद बराह रास्त कर सकते हैं, और स्पेशली पब्लिक फिगर्स वो होते हैं जो कोई अवामी ओहदा एक्सेप्ट कर लेते हैं या अवामी ओहदे के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं। अगर कोई बंदा पॉलिटिक्स में आ गया और वो ये क्लेम करता है कि मैं काउंसलर बनूंगा, मैं MNA बनूंगा, MPA बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा, और उस जद्दोजहद में वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है या नहीं भी ज्वाइन करता, आज़ाद भी पॉलिटिक्स में आ जाता है और अवामी नुमाइंदे का अपने आप को अहल समझता है, तो फिर उसे तनकीद के लिए तैयार रहना चाहिए। हम उन पर तनकीद बराह रास्त कर सकते हैं। अलबत्ता उस तनकीद में हमें एहतियात ये बरतनी होती है कि हम उनके ज़ाती ज़िंदगी को टच ना करें। हमें रोका जाता है, हदायत ये होती है कि इज्तनाब किया जाए उस बंदे की ज़ाती ज़िंदगी के मामलात से, उसे इग्नोर करें। उसकी जो सोच है, सियासी विजन है, उसकी सोच है, उसकी प्रोफेशनल जो लाइफ है, जो उसका कैरियर, जो भी उसके काम है, उस पर बात की जाए। और उसका कोई ऐसा अमल जिसकी वजह से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लाइफ पे कोई असर नहीं हो रहा, या आम लोगों की ज़िंदगी पे असर नहीं हो रहा, या मुल्क व कौम के मफाद के खिलाफ कोई चीज़ नहीं हो रही, या पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का इमेज ख़राब नहीं हो रहा, या उसके कंट्री जिस कंट्री की वो सिटीज़न है उसका अगर इमेज ख़राब नहीं हो रहा उनके किसी एक्ट की वजह से, और वो उनका ज़ाती फेल है, फिर उस पर बात नहीं करनी। लेकिन अगर उनके किसी ज़ाती फेल की वजह से उस मुल्क का, उस कौम का, उस कंट्री का, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इमेज ख़राब हो रहा है, तो फिर उस पर भी हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें इज्तनाब करना चाहिए पर्सनल अफेयर से। उनके सियासी या उनके जो काम है उस पर ज़रूर हम बात कर सकते हैं। आगे हैं अकरम नियाज़ी साहब, कहते हैं कि इस कमीशन से मसले का कोई हल नहीं निकलना। ये जो कमीशन बनाया है सदक जिलानी साहब वाला 6 जजेस के मामले में, 6 जजेस को ज़ेरे अताब लाकर उनसे इस्तीफे लिए जाएंगे और फिर उनकी जगह आमिर फारूक जैसे एजेंट्स भर्ती कर लिए जाएंगे। नियाज़ी साहब, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू एक और भी है। वो ये है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ताकतवर लोगों की मिली भगत से किसी शोबे में कभी कभी कुछ वक्त के लिए इस तरह की धौंस धांधली और ये ज़्यादती चल सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी शोबे में हर वक्त इस तरह की धौंस धांधली चला सकें। ये धौंस धांधली वालों के वक्ती तौर पर लगता है कि अल्लाह की रस्सी दराज है, लेकिन बहुत जल्द वो रस्सी जब खींचता है अल्लाह ताला, तो फिर उन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए एक तो हमारा ये बतौर मुसलमान भी अकीदा है। दूसरा, आपने वो भी सुना हुआ होगा जनरली जो कहते हैं कि यू कैन मेक सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़, सब लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, या हमेशा कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, या हमेशा के लिए चंद लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए सब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। यहाँ मैं एक वाक़या बयान करना चाहूँगा। नसीम बेग साहब इस्लामाबाद की एक बुज़ुर्ग शख्सियत थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बहुत मनजान मरन शख्सियत थे। वो यूनेस्को में उन्होंने पाकिस्तान को यूनेस्को में सर्व किया, इंतहाई आला पोजीशन पे। उसके बाद रिटायर्ड हो गए तो इस्लामाबाद में वापस आके वो रहना शुरू हो गए। इस्लामाबाद में उनका घर F7-4 था, शायद F7 में था, और वहाँ उनके यहाँ सरे शाम एक महफ़िल सजती थी, तकरीबन डेली होती थी, जिसमें इस्लामाबाद के तकरीबन टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जर्नल, अदीब, शायर, सहाफ़ी, वो जो अंकल नसीम अनवर बेग साहब की गुड बुक्स में थे या उनसे किसी तरीके से मिल गए थे, और संजीदा लोग, तो वहाँ शाम को महफ़िल होती थी जहाँ संजीदगी से डिस्कशन होती थी मुल्क के मामलात पे। और मुझे बारहा उस महफ़िल में जाने का इत्तेफाक हुआ। अंकल बहुत शफ़क़त करते थे, और हम तो वहाँ बहुत जूनियर थे, हमारा काम सिर्फ खामोशी से सुनना होता था। कभी कभार जब हम ज़रूरी समझें तो हम उस बहस में या डिस्कशन में हिस्सा लेते थे, अदरवाइज़ हम लिसनिंग एंड पे होते थे, क्योंकि वहाँ जो शख्सियात आई हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल जनरल हमीद गुल साहब को मैंने वहाँ कई दफ़ा उनसे मिला, फिर रिटायर्ड जनरल रौ फरमान अली खान, रिटायर्ड जनरल
ریٹائرڈ ایئر مارشل اسکر خان، اور بیوروکریٹس میں زاہد محمود صاحب تھے، اکرم ذکی صاحب تھے، اور ایک لمبی لسٹ تھی جو وہاں موجود ہوتے تھے. تو ان سے گفتگو وہاں سننے کا اتفاق ہوا. تو انکل نسیم انور بیگ ایک دفعہ بات کر رہے تھے جو میرے دماغ میں رک گئی، اور بعد ازاں میں نے اس کا ایک دو جگہ کہیں اپنے کالم میں کہیں ذکر بھی کیا. نسیم انور بیگ صاحب بتاتے ہیں کہ انقلاب فرانس کے وقت جو وہاں اس وقت کا بادشاہ تھا، اسے بتایا گیا کہ لوگ شانزے لیزے ایوینیو، پیرس فرانس جن لوگوں نے وزٹ کیا ہے، یہ ایک ایوینیو ہے، ایک سڑک ہے جو بڑی مشہور سڑک ہے. اس کو تقریباً 70 میٹر وائڈ ہے اور 1.9 کلومیٹر لمبی ہے اس وقت جو اس کی ہے لمبائی اور چوڑائی، اور وہ انتہائی مہنگا ترین ایریا ہے. اور وہاں لوگ شام کو سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اور جو بندہ پیرس جائے اور شانزے لیزے نہ جائے، اس کا مطلب ہے اس نے پیرس نہیں دیکھا. تو شانزے لیزے ایوینیو پہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے انقلاب فرانس کے وقت بادشاہ کے خلاف. تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں شانزے لیزے ایوینیو پہ. بادشاہ نے سنی انسنی کر دی. اسی طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں جس طرح کے ابھی ہمارے یہاں بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. تھوڑی دیر بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور لوگ محل کی طرف آ رہے ہیں، آپ کے محل کی طرف. تو بادشاہ نے پھر سنی انسنی کر دی. تھوڑی دیر بعد بتایا گیا کہ لوگ محل کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو وہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ شانزے لیزے پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے چلے ہیں، اور ابھی وہ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں. تو جو آگے میسج دینے والا تھا اس نے کہا اتنے جلدی کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی. تو حضور انکل نسیم انور بیگ بتاتے ہیں کہ جب لوگوں کے اندر آگ لگ جائے تو اس کے بعد پھر یہ میلوں کا سفر جو ہے منٹوں میں طے ہوتا ہے. تو یہ ہماری وفاقی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب ہو گئے، چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب ہو گئے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو گئے، یا ہمارے آرمی چیف یا DGI جتنے لندن پلان کا صلاح کار ہیں اور لندن پلان کے پارٹیسپینٹس ہیں، یا لندن پلان کے ایگزیکیوشن کی اس وقت جنہوں نے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے، ایگزیکیوٹرز ہیں، ان سب کو شاید یہ بات بھول رہی ہے کہ جب لوگوں کے اندر آگ لگ جائے تو پھر میلوں کا سفر لوگ منٹوں میں طے کرتے ہیں. اور اگر اتنے بڑے بڑے محل گر جاتے ہیں تو آپ تو بہت چھوٹی چھوٹی کٹیا میں رہ رہے ہیں اور بڑی کمزور بیساکھیوں کے سہارے آپ کھڑے ہیں. یہ ایک برسبیل تذکرہ واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. تو وہ اکرم نیازی صاحب کے جواب میں کہ یہ بے شک جو مرضی ہے کرتے رہیں، جب لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جب پاکستان کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کے اندر وہ آگ لگ گئی، تو پھر دیکھیے گا کس طرح نقشہ بدلتا ہے. شمع خان صاحبہ پوچھتی ہیں کہ قوم کو نواز شریف کی زندگی کیوں چاہیے؟ قوم کو لوٹی ہوئی دولت واپس چاہیے. میرے خیال میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے شاید میاں نواز شریف صاحب کے وہ ماسک کے حوالے سے کل بات کی تھی کہ میاں صاحب ایک بچی کو ہاسپٹل عیادت کے لیے گئے ہیں. ہاسپٹل میں بھی انہوں نے اپنا ماسک جو ہے وہ ٹھوڑی پہ رکھا ہوا ہے، ناک پہ نہیں رکھا ہوا. اور اس دوران میں نے کہا کہ میاں صاحب اللہ آپ کو زندگی دے، آپ کو کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے، جراثیم کیوں ہاسپٹل میں بیماریاں ہوتی ہیں. تو وہ شمع خان صاحبہ شاید اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں لوٹی ہوئی دولت چاہیے. یہ شمع خان صاحبہ کا خیال ہے، اور آپ کی بات میں وزن بھی ہے کہ ٹھیک ہے لوٹی ہوئی دولت ہونی چاہیے، اسپیشلی پاناما لیکس اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی چیزیں سامنے آنے کے بعد. کیونکہ میاں صاحب اس وقت جو ہے، میاں صاحب پہ جب یہ پریشر ڈالا گیا تھا تو انہوں نے پہلے قطری خط، پھر فلاں، یہ ذرائع سارے بہانے کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ میرے بیٹوں کی وہ اپارٹمنٹس بیٹوں کے ہیں. بیٹوں کو کس طرح ملے؟ میرے ابا جان نے، بچوں کے دادا جان نے انہیں دیے تھے. تو وہ اس لیے وہاں سے بچ گئے تھے کہ جی دادا جان نے پیسے یہاں سے کیسے نکالے، انہوں نے کمائے کس طرح، یہاں سے وہ باہر لے کے کیسے گئے، اور انہوں نے جدہ یا دبئی کیسے لے کے گئے، وہاں سے انہوں نے لندن کیسے پہنچائے. جائیں قبرستان میں اور ابا جان سے پوچھ لیں. تو وہ آپ والی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، زندگی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کچھ ہو گیا تو ان کے بچوں نے تو کہنا ہے جی ٹھیک ہے پھر قبرستان میں جائیں، میاں صاحب سے وہاں سے پوچھ لیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی زندگی بھی چاہیے، لوٹی ہوئی دولت جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی چاہیے، قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس وہ بھی چاہیے، لیکن زندگی بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کل تک پھر کوئی ان کی اولاد کے پاس ایسا پانا ہو. زاہد یوسف صاحب کوشچن پوچھ رہے ہیں جی کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر امریکی موقف بڑا واضح ہے، جبکہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کی مشکلات کا احساس نہیں، یہ صرف اپنی دولت اور طاقت کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہیں. بالکل زاہد یوسف صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ایسے موقع پر اگر عمران خان جیسی کوئی دبنگ کی عادت ہوتی تو شام سے پہلے جوابی بیان ایسا دیتی کہ امریکی حکام کی طبیعت صاف ہو جاتی. لیکن کیا کیا جائے کہ اس دبنگ کی عادت کو اڈیالہ جیل میں ہم نے وہاں کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں اسد وڑائچ، اس کے ساتھ مذاکرات میں الجھایا ہوا ہے
کہ وہاں عمران خان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے اسد وڑائچ یہ مذاکرات کر رہا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے کتنے لوگ ملنے آئیں گے، ٹیوزڈے والے دن کتنے ملنے آئیں گے، جمعرات کو کتنے ملنے آئیں گے، اور پھر اس کا باقاعدہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اور پھر اسے عمران خان بھی سائن کرتے ہیں، دوسری طرف سپرنٹینڈنٹ ایڈیالوجیل بھی سائن کرتے ہیں، اور پھر اسے پبلک کیا جاتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے۔ کس کیلیبر کا لیڈر، جس نے امریکہ سے بات کرنی تھی، جس نے پاک ایران گیس پائپ لائن پہ بات کرنی تھی، جس نے پاک چائنا سی پیک معاہدوں پہ بات کرنی تھی، جس نے ملائیشیا، ٹرکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے کوئی اور OIC کے حوالے سے پاکستان کو آگے لے کے جانا تھا یا مسلم ورلڈ کو، اور جس نے UN میں ایک دفعہ اس نے جا کے سپیچ کی تو اتنا بہتر طریقے سے اس نے ناموس رسالت کا کیس لڑا کہ UN کو 15 مارچ کو ہر سال ناموس رسالت اور اسلامی فوبیا کے خلاف دن کے طور پر منانا پڑا۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ باقاعدہ UN نے ایک ایلچی مقرر کر دیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ پوری دنیا میں گھومے گا پورا سال اور وہاں لوگوں کو بتائے گا کہ اسلام و فوبیا کے حوالے سے جو آپ کے کنسیپٹس رانگ کنسیپٹ ہیں اسلام کے بارے میں، انہیں بہتر کرنے میں وہ اپنا رول پلے کرے گا۔ یہ عمران خان کی اچیومنٹ ہے۔ جس بندے کو ہم نے وہاں مذاکرات کے لیے بھیجنا تھا، ہمارے ناعاقبت اندیش قسم کے حکمران اور یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اسے اسد وڑائچ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ اور یہاں بھی زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز اسحاق صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہر روز 6 بندے عمران خان سے مل سکیں گے۔ اب وہ جسٹس اسحاق کا جو آرڈر ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا ہے انہوں نے، اور وہ اڈیالہ جیل والے ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں صرف 2 دن ملاقات ہوگی۔ ٹیوزڈے والے دن عمران خان کی فیملی ملے گی اور لائرز ملیں گے، اور جمعرات والے دن لائرز ملیں گے اور دوسرے لوگ جو ملنا چاہیں، اور 6 بندے سے زیادہ ایک دن میں لوگ مل نہیں سکیں گے، اور ہر بندہ جو ہے وہ 30 to 45 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں مل سکے گا۔ یہ اپنے طور پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے رولز طے کیے ہیں۔ مے بھی ان کے عمران خان کے وکلاء کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کرنا پڑے اور دوبارہ اس کی وضاحت لینی پڑے۔ آگے سوال ہے جی صلاح شمسی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ خفت نہیں خفت ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے جی۔ میں پھر اعتراف کرتا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اردو از ناٹ مائی فرسٹ لینگویج۔ میں کوئی اردو سپیکنگ اردو والا بندہ نہیں ہوں، میں پنجابی ہوں، چکوال سے میرا تعلق ہے، اور میری گفتگو میں میرے لب و لہجے میں آپ کو ہمارا پنجابی چکوالی لب و لہجہ نظر آتا ہوگا، اور مجھے اسے چھپانے میں کوئی آر بھی نہیں ہے۔ میں اسکول جتنا پڑھ سکتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں سے ماسٹر کیا فزکس میں، اس کے بعد یہاں کینیڈا آنے کے بعد میں نے 2 پوسٹ گریڈ پروگرامز کیے اور ود آنرز گریجویشن کی یہاں سے ان پوسٹ گریڈ پروگرامز میں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی زندگی میں کوئی لرننگ ہو سکی کی، لیکن جو آپ کا بنیادی لہجہ ہوتا ہے جو بچپن میں آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میرے لب و لہجے میں آپ کو اس طرح کی نستعلیق قسم کی اردو نہیں ملے گی، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ میری آپ جیسے دوستوں سے یہ ہے کہ آپ پلیز میری اردو کی غلطیاں نہ پکڑیں، میں جو بات کرتا ہوں آپ اس پہ زیادہ فوکس رہیں، کیونکہ اگر آپ میری اردو کی غلطیاں پکڑنا شروع کریں گے تو یہ تو بار بار ہوں گی۔ اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، خبریں زیادہ ہوتی ہیں، ایشوز زیادہ ہوتی ہیں، انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے جلدی 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 میں سارا جو ہے وہ آپ کو بیان کر دوں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بیان کر دوں، اور وہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش میں اکثر زبان ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طرح آپ کی طرح ایک اور ہماری محترم خاتون لسنر ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے باقاعدہ فون کر کے مجھے کہا جی کہ آپ غلط کہتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اسکول ٹیچر بھی ہیں، اپنا اسکول پرائیویٹ چلاتی ہیں، انہوں نے غلط میرا جو ہے وہ غلط صحیح کرا دیا۔ اب میں غلط کہتا ہوں لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اب کل ان کا ایک اور اعتراض آیا ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ غلط تو تمہارا میں نے ٹھیک کرا دیا ہے۔ اب ایک اور پتہ نہیں ان کا کون سا اعتراض تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ اینی ہو، انہوں نے مزید ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کوشش جاری رکھیں، لیکن میرا مسئلہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا مسئلہ یہ ہے، اٹس اے ون مین آرمی۔ آپ ہمارے ان یوٹیوبرز کو، ولاگرز کو، ہمارے ان پروگرامز کو، ہماری اس کاوش کو پاکستان کے یا دنیا کے کسی مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز یا ان کے پروگرامز کے ساتھ مت ملایا کریں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، اٹس اے ون مین آرمی۔ میں اکیلا بندہ ہوں، میں کیمرہ سامنے رکھتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ، اسے آن کرتا ہوں، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، بولنا شروع ہو جاتا ہوں۔ میں پڑھتا بھی خود ہوں، ریسرچ بھی خود کرتا ہوں، کوآرڈینیٹ بھی اپنے مہمانوں کے ساتھ خود کرتا ہوں، ریکارڈ بھی خود کرتا ہوں، پھر اسے اپلوڈ بھی کرتا ہوں۔ یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں، اور میری 9 to 5 یہاں کینیڈا میں ایجوکیشن سیکٹر میں جاب ہے، 9 to 5 جاب ہے، اور یہاں کینیڈا میں، امریکہ میں، باہر کی دنیا میں جاب ہوتی ہے۔ یہ 9 to 5 کے بعد بندے میں کوئی اتنا جوس سارا نچوڑ کے بندے کو گھر بھیجتے ہیں، اس کے بعد اتنی گنجائش اس میں نہیں ہوتی بندے میں کہ وہ مزید کام کر سکے۔ پھر میں سنگل پیرنٹ ہوں، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن بتا رہا ہوں میری کیا لیمیٹیشنز ہیں۔
میری وائف اللہ انہیں جنت نصیب کرے 8 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. میری 2 بیٹیاں ہیں, میں انہیں بھی سنبھال رہا ہوں, ان کی بھی ٹیک کیئر 8 سال سے کر رہا ہوں. اور گھر میں نے سحری افطاری بھی خود بنانی اور خود کرنی اور سارے معاملات وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اور باقی بھی جو گھر کے پورے معاملات ایک گھریلو خاتون خانہ کو کرنے پڑتے ہیں وہ سارے میں کرتا ہوں. اس کے بعد میرا ایک نیوز پیپر بھی ہے یہاں کینیڈا, بہت عرصے سے میں کر رہا ہوں, وہ اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر میں ای آواز ٹیلی ویژن اور 770 AM پہ بھی جتنا وہ مجھ سے ٹائم مانگتے ہیں میں انہیں اویلیبل ہوتا ہوں. ان کے بھی پروگرامز میں اپنی کمنٹری میں نے جا کے کرنی ہوتی ہے, ان کے بھی پروگرامز کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل لوگوں سے ملنا ملانا, اور وہ بھی ایک سلسلہ آپ کو پتہ ہے ہمارا روایتی ایک سلسلہ ہے پاکستانیوں کا, چاہے پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے, وہ بھی ملنا ملانا ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی ٹائم بچتا ہے تو پھر میں یہ کیمرہ آن کر لیتا ہوں اور آپ کی خدمت میں اپنی عرضداشت پیش کر دیتا ہوں. ان سارے لمیٹیشنز کے اندر آپ دیکھتے ہوئے اگر میں کوئی تھوڑی بہت غلطی کر جاتا ہوں اور اسے ایکسیپٹ کریں, برداشت کریں, صرف کنٹینٹ پہ فوکس کریں, میرا کنٹینٹ امپروو کرنے میں میری مدد کریں. اگر ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی والنٹیرلی میرے لیے ریسرچر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہے, کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرنا چاہتا ہے, یا ویسے میری ہیلپ کرنا چاہتا ہے ایز کہ آپ ریسرچ کر کے مجھے بتائیں جی کہ یہ فلاں ٹاپک ہے, اس پہ یہی ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے, لیکن ریسرچ میں مجھے اسی طرح کی ریسرچ چاہیے جس طرح کی میں چاہتا ہوں. میرے سامنے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, PTI, جماعت اسلامی, JUI, ساری جماعتیں برابر ہیں, ساری رسپیکٹیبل ہیں. کیوں کہ آپ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. اگر پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایک بندہ بھی ووٹ دیتا ہے وہ میرے لیے اتنا ہی رسپیکٹیبل ہے جتنا کہ 3 کروڑ 4 کروڑ ووٹ لینے والی PTI ہے یا مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اس لیے ایک آنکھ سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سب کو تو میرے ساتھ جڑ جائیں, بتائیں کہ ہاں جی آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا کہ آپ ایز اے والنٹیئر ریسرچر کام کرنا چاہتے ہیں, ایز اے والنٹیئر کوآرڈینیٹر کرنا چاہتے ہیں, پروگرام کی پلاننگ میں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, یا اور کسی صورت میں بھی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جڑ جائیں, کیونکہ یہ سب نے مل کے کام کرنا ہے, بہتری کا کام ہے. جتنی زیادہ سے زیادہ ہماری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچے اور وہ لوگ جو پازیٹیو تھنک کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے اور اہل پاکستان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں, جتنے زیادہ لوگ جڑ کے بات کریں گے, جڑیں گے, اتنے زیادہ بہتر ہمارے خیالات امپروو ہوں گے, اتنے بہتر آئیڈیاز آئیں گے, اور جتنے بہتر آئیڈیاز ہوں گے شاید اسی کے نتیجے میں ہمارے افعال بھی بہتر ہوتے جائیں گے. اجازت چاہوں گا. اور ایک اور کوشچن اور سامنے آ گیا ہے. شاہد حامد صاحب ہیں جی USA سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا تجزیہ اچھا ہے, ملک کی بربادی میں مرکزی کردار 3 افراد کا ہے اور تینوں چیف ہیں, ایک آرمی چیف ہے, ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور چیف الیکشن کمشنر ہیں. تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. شاہد حامد صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, اور مجھے تو لگتا ہے کہ تاریخ, انہیں تو ان کے بچے بھی معاف نہیں کریں گے. مظہر صاحب کہتے ہیں کہ جی عارف علوی صاحب جیسا کمزور صدر کبھی نہیں آئے گا, اس نے PTI کی پیٹھ میں خنجر مارا ہے, اسے کبھی PTI میں واپس نہیں لینا چاہیے. مظہر صاحب میں آپ کو کیا جواب دوں. مجھ سے پہلے عبداللطیف خان صاحب نے آپ کے کامنٹ میں آپ کو جواب لکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی عارف علوی صاحب قابل معافی ہیں کیونکہ ہر آدمی کی ایک بساط ہوتی ہے. پہلی بات, مجھے آپ دوستوں کا یہ کامنٹ سیکشن میں تعمیری ڈسکشن کرنا بہت اچھا لگتا ہے, اور شکریہ مظہر صاحب آپ کا بھی, اور شکریہ عبداللطیف صاحب آپ کا بھی. بساط والی بات درست ہے کہ وہ کمزور آدمی ثابت ہوئے ہیں, لیکن معافی دینے کا مطلب ہے کہ وہ کل پھر کسی عہدے پر امیدوار بنے بیٹھے ہوں گے, اور آپ کو پتہ ہے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اجازت چاہوں گا, بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک آپ اپنا اور قرب و جوار کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. اللہ حافظ.